आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर किसी सूरत भी थमती नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 रोज से मुसलसल 4000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसी के साथ कल 15 हफ्तों के बाद एक रोज़ में 141 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में कोरोना से होने वाली अमवात 25,000 से तजावुज़ कर गई है। दूसरी जानिब यौमिया मस्बत केसेस की शरह में किसी हद तक हम जमोत देख रहे हैं और पिछले 6 रोज़ से इन्फेक्शन रेट 7% से तजावुज़ नहीं किया है। अलबत्ता पंजाब में केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। 2 हफ्ते पहले के मुकाबले में इस हफ्ते यौमिया केसेस की शरह में 10% के करीब इजाफा देखा गया है। कल रावलपिंडी में 14 और लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। इसके अलावा कराची में 10.5, जबकि तशवीश की बात यह है कि पेशावर में कल मुस्बत केसेस की शरह 16% तक पहुँच गई। परसों ये 19% थी और 4 रोज़ कबल ये 27% तक पहुँच चुकी थी। तफीशनाक बात है कि पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद में कमी नहीं आ रही। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 86,000 थी, जो अब बढ़कर 91,000 हो चुकी है। अवाम समझ लें कि हालात पूरी तरह अभी काबू में नहीं है और एहतियात में मज़ीद सख्ती करनी है। एहतियात हर सूरत में लाजिम है। वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। इस पस मंज़र में कल NCOC ने नई गाइडलाइंस और नई पाबंदियों का ऐलान किया। अब सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही शॉपिंग सेंटर में दाखिल हो सकेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउसेज और शादी हॉल्स में भी ये पाबंदी लागू होगी। मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वाले के लिए फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी है और 17 साल और उससे ज़ायद उम्र के तलबा के लिए 15 सितंबर तक कम से कम 1 डोज लाजमी करार दी गई है। ये ताज़ा सूरत हाल कोविड की, इस पर बात करेंगे। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद उमर, चेयरमैन NCOC, वफाकी वज़ीर भी हैं असद उमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। जो इस वक्त कैफियत है और जो इस वक्त नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं NCOC के चेयरमैन की हैसियत से, आप इसको क्या नाम देंगे? इस कैफियत पे आपका क्या तासुर है? इसको आप क्या करार देंगे? अच्छा कामरान भाई, मैं अगर एक लफ्ज़ के अंदर जो सूरत हाल है वबा की उसका अहाता करूं तो वो तशवीशनाक होगा। हमारी बुनियादी वजह इस लहर की जो बनी है वो वही है जहाँ जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर वजह बनी है, और वो है ये भारतीय वेरिएंट जो नया आया है, जो ज़्यादा तेज़ी से भी फैलता है। और हमारे पास इस वक्त जो आदाद शुमार आ रहे हैं उससे लगता ये है कि ज़्यादा जो सीरियस बीमारी होती है उसकी भी तादाद इस वेरिएंट से ज़्यादा आ रही है। तो हालांकि हमारा इस वक्त अगर आप वबा का रेशो देखें, मस्बत शरह जो है वो 7% के करीब है, जो बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हस्पतालों में हमारे जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि जो हमारे क्रिटिकल केयर पे, यानी वो मरीज़ जो कि ऑक्सीजन के ऊपर हैं, उनकी तादाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। और इस वक्त हमारे क्रिटिकल केयर के जो पेशेंट्स हैं वो किसी भी पहली लहर से ज़्यादा हैं। तकरीबन 5600 इस वक्त मरीज़ पाकिस्तान में ऑक्सीजन के ऊपर हैं, कोविड के मरीज़, जो सतह आप आज से पहले हमने किसी भी अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि क्रिटिकल पेशेंट्स की जो नंबर्स हैं वो आपके लिए तशवीशनाक है, और आपने ये भी फरमाया कि वो लोग क्रिटिकल केयर पेशेंट समझे जाते हैं जिनको कि ऑक्सीजन लगी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर अब हमने जो जिस तरह से कोविड मैनेज होता है उसमें ख़ास तौर पे ऑक्सीजन जो है वो डॉक्टर्स जहाँ पे सिचुएशन का ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो वो एडमिनिस्टर कर देते हैं, और अब हम वेंट की तरफ नहीं जाते बल्कि ऑक्सीजन जो है पहली चॉइस भी होती है और प्रेफर्ड चॉइस भी होती है, और फिर इस तरह से वेंट की तरफ नहीं जाना पड़ता। तो ये जो आप इसको क्रिटिकल कहते हैं तमाम लोगों को, क्या ये मुनासिब है? और ये क्या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी, अगर किसी को सैचुरेशन बेहतर करने के लिए ऑक्सीजन लगाई जाए तो उसको क्या हम क्रिटिकल कहेंगे? ये आप सही कह रहे हैं कि शुरू में ज़्यादा आसानी से डॉक्टर्स जो हैं वो वेंटिलेटर्स वगैरह के ऊपर डालते थे, अब बेहतर प्रोटोकॉल्स की वजह से कम डालते हैं। लेकिन उसके बावजूद कि ये बेहतर प्रैक्टिसेस आ गई हैं, मैं आपको ये नताइज बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स हमारे उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये 5600 लोग जो हैं इस वक्त वो ऑक्सीजन के ऊपर आज इस वक्त हैं। तो इससे, और यही मैं आपको जैसे पहले जिक्र कर रहा था, हमारे पास जो आदाद शुमार हैं आज ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की डॉक्टर बुशरा हैं जो लीडिंग एक्सपर्ट हैं इसमें, उन्होंने इसके ऊपर यही कमेंट कर रही थी कि हमें नज़र आ रहा है कि ये जो भारतीय वेरिएंट है
اس سے پازیٹیوٹی ہونے کے بعد آپ کو سنجیدہ مرض لگنے کے چانسز بھی جو ہیں وہ دوسری ویریئنٹس کی نسبت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو بھارتی ویریئنٹ ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ جس کو بھی کہتے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں یہ پھیل رہا ہے، یو ایس میں تو بہت زیادہ بری طرح سے پھیل رہا ہے، آسٹریلیا، دوسری جگہوں پر، مگر اب دنیا جو ہے اس پہ اس کا ریاکشن پینک نہیں ہے، وہ کوئی ہمیں پینک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو روزانہ جو ہے وہ لاکھوں پیشنٹ آ رہے ہیں، 1.5 لاکھ پیشنٹ، 2 لاکھ پیشنٹ کے قریب بھی آ رہے ہیں، پھر اموات بھی ہو رہی ہیں، مگر بزنس ایز یوزول ہے، حکومت کا رسپانس جو ہے وہ اس میں کوئی پینک نظر نہیں آتا، لاک ڈاؤنز نہیں ہو رہے۔ تو بڑی دنیا جو ہے جس میں ترقی یافتہ اور جو بڑے امیر ممالک بھی ہیں، وہ اس کو اس پینک نظر نہیں آ رہا بالکل بھی۔ اب جو وہاں پر آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں وبا کے پھیلاؤ کے باوجود، اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ ویکسینیشن ہے۔ امریکہ جو ہے وہاں پر تقریباً 60% آبادی کو سنگل ڈوز لگ چکی ہے، 52% آبادی جو ہے وہ فلی ویکسینیٹڈ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ آبادی جو ہے، بہت بڑی تعداد آبادی کی جو ہے وہ فلی ویکسینیٹڈ ہے، تو آپ ایک خطرہ لے سکتے ہیں کہ چلیں اگر بیماری ہو بھی گئی تو وہ بہت زیادہ پھر شدید بیماری نہیں ہوگی، یا کم سے کم زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ شدید بیماری نہیں ہوگی، تو اس سے جو خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے وبا کے پھیلاؤ سے۔ برطانیہ میں اس سے بھی زیادہ ہے، برطانیہ میں تو 70% سے زیادہ سنگل ڈوز پہ ہیں، اور 60% جو ہے وہ فلی ویکسینیٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، پاکستان میں ابھی ویکسینیشن حالانکہ بڑی اس کی رفتار کے اندر اضافہ ہوا ہے، تیزی آئی ہے، لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری تقریباً 20% آبادی جو ہے وہ اس وقت 20% سے بھی کم آبادی ہے جس کو سنگل ڈوز اس وقت لگی ہوئی ہو، اور فلی ویکسینیٹڈ تو صرف 6% کے قریب آبادی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس اس وقت وہ گنجائش موجود نہیں ہے جو ان ممالک کے پاس ہے جہاں بڑی تعداد کے اندر ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو پوری کیفیت جو آپ نے کرنٹ سٹیٹس ہے کرونا کا، کووڈ کا پاکستان میں، اس کے بعد بتایا، یہ بتائیے کہ کس طرح سے پھر آپ کنٹیسٹ کریں گے؟ برطانیہ نے پاکستان کو 3 ہفتے پہلے ریڈ لسٹ پہ برقرار رکھا تھا، بھارت کو جہاں کی کیفیت بے پناہ خراب تھی اس کو ایمبر لسٹ پہ رکھا تھا، اس سے پہلے بھی بھارت کو ریڈ لسٹ پہ بہت پاکستان کے بعد ڈالا گیا تھا، لیکن ہم اس کو بڑا کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی بیان دیا اور کہ یہ شاید پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، برطانیہ نے کہا کہ آپ اپنے نمبرز بھیجیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ساری آپ کیفیت بتا رہے ہیں، کیا اس کے باوجود آپ کنونسڈ ہیں کہ ہمارا ایمبر لسٹ کا کیس ہے، اور آپ کی برطانیہ سے جو برطانیہ کی اتھارٹیز ہیں اس حوالے سے آپ نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے بڑی اس کے اوپر محنت بھی کی ہے، انگیج بھی کیا ہے۔ یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم تو کمپیریزن کر کے بتا رہے تھے، ہم نے انڈیا کے ساتھ سارے کمپیریزن کر کے بتایا، ہم نے ایران اور عراق جو دونوں ایمبر لسٹ پہ ہیں وہاں پہ تو اتنی زیادہ مثبت شرح بھی زیادہ ہے ادھر، اور ایک اور چیز جس پہ انہوں نے بہت زور دیا کہ وہ جو جینوم سیکونسنگ جو ہے، جینوم سیکونسنگ پاکستان کے اندر ایران اور عراق دونوں سے آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اگر میں اس کو ایڈجسٹ بھی کر دوں تو 6 گنا زیادہ ہو رہی ہے۔ تو فیکس جو جینوم سیکونسنگ ہے پاکستان میں وہ ایران عراق دونوں سے 6 گنا زیادہ ہے۔ سو جینوم سیکونسنگ کی بہت بات کی گئی، پھر انہوں نے کہا ڈیٹا نہیں شیئر کیا تھا، وہ خیر اچھا میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو برطانیہ کا ہائی کمیشن ہے انہوں نے خود ٹویٹ کیا پبلکلی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو این سی او سی سے ڈیٹا باقاعدگی سے ملتا ہے، اور ہر ہفتے ہم اس کو لنڈن بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ سائنس کی کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ تفریق کی جا رہی ہے اور پاکستان کو ریڈ لسٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اور فیصل سلطان نے، ہم نے یہ آفر بھی کی، ہم نے ان سے بھی پارلیمنٹیرین سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ ارینج کرا دیں، فارن آفس کے تھرو بھی کہا تھا کہ جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی فیصل سلطان سے اور دوسرے ہمارے جو انفیکشس ڈیزیزز کے ایکسپرٹس ہیں براہ راست بات بھی کرا دیں، اگر ان کے کوئی مزید سوال ہے تو ان کا جواب بھی ہم دے سکتے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم عمران خان نے بورس جانسن کے ساتھ جو کال تھی اس کے اندر بھی اس ایشو کو ریز کیا تھا۔ اب دیکھیے وہ فیصلہ برطانیہ کی حکومت والے کیا کرتے ہیں۔ اچھا، ویکسین کے حوالے سے اب یہ این سی او سی نے کل فیصلہ کیا کہ 17 سال کی عمر کو بھی ویکسین لگائی جائے گی۔
दूसरी जानिब अब ये कहते हैं कि हमारी 20% आबादी से भी कम आबादी है जिसको कि सिंगल डोज़ लगी है, तो अभी हम 17 तक पहुंच रहे हैं। अभी हम जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत वाली आबादी है जिसको कि हमें दूसरी डोज़ लगाएं, उसके रेशो को हम बढ़ाएं, उसको ज़्यादा कवर करें। तो ये जो वैक्सीन मैनेजमेंट अब हो रही है जिसमें कि अब हम इसमें मज़ीद लोगों को लाना चाहते हैं, तो क्या ये मुनासिब अमल है? क्योंकि जब हम ऊपर की जो सतह जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है उनको कर लें, फिर ये यंगिश लोगों की तरफ हम आएँ। कामरान भाई, इसके अंदर जो है एक तो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे जो ममालिक, जो बड़ी आबादी वाले ममालिक हैं, उनको ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो शुरू में जो ममालिक थे जिनकी बहुत हाई लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हो गई, वो कम आबादी वाले ममालिक थे, इजराइल वाला उसके अंदर शामिल थे। फिर उसके बाद जो ममालिक जो बहुत अमीर ममालिक हैं वहाँ पर तेज़ी से पेशरफ्त हुई। हमारे जैसे ममालिक जो हैं वो दुनिया में बहुत कम। आप भारत को देख लें, भारत इसको दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क है, और कोविड की भी तीसरी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वाला मुल्क है, और वहाँ पे भी वो 30% पे भी मुश्किल से पहुँचे हैं अभी। हमारा और उनका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसमें टाइम तो लगेगा। हम ज़ाहिर है उसको एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं। हुकूमत ने टोटल जो इसके वैक्सीन की पेमेंट के लिए वफाकी हुकूमत पैसा तकरीबन 200 अरब रुपए हम खर्च करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो आपके ज़रिए एक दफ़ा फिर सूबाई हुकूमतों से अपील करूँगा कि सेहत जो है वो डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है, और लेकिन अभी तक किसी सूबाई हुकूमत ने भी एक वैक्सीन भी नहीं ख़रीदा है। सारे का सारा बोझ वफाक ने लिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद लोग आ भी रहे हैं, तादाद में काफ़ी इजाफा भी हुआ है। 10-10 लाख लोग एक एक दिन के अंदर, 11-11 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन हमें मज़ीद तेज़ी की ज़रूरत है। इसीलिए हमने इन बंदिशों का ऐलान किया कि जैसे अब आपको तरगीब भी दे दी गई, पैगाम भी पहुंच गया, आपने देख भी लिया। कामरान खान भी वैक्सीनेटेड हैं, असद उमर भी वैक्सीनेटेड हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म। तो तमाम लोग जो हैं जो जिनके पास दुनिया की बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिनको बेस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाई भी है। तो इसका मतलब ये सेफ़ चीज़ है और आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। और वैक्सीन का बंदोबस्त भी कर दिया गया, हज़ारों वैक्सीनेशन सेंटर भी खोल दिए गए, और उसके अलावा हज़ारों मोबाइल यूनिट जो घर घर जाके कर रहे हैं। तो अब कोई वजह नहीं है कि कोई पाकिस्तानी जो है वो वैक्सीन ना लगवाए। इसलिए ये अब हमने तारीख़ों का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ बंदिशें लगती जाएंगी। आपको हम मजबूर नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि आप वैक्सीन लगवाएं, लेकिन आपको ये भी नहीं इजाज़त हो सकती कि आप जो फैसला कर रहे हैं कि मैं वैक्सीन ना लगाऊं, उससे आप दूसरों की सेहत खतरे में डाल सकें। ये बिल्कुल मुनासिब बात है, मगर ये फरमाइएगा कि इस हवाले से जो हमने बंदिशें लगाई उसमें एक अहम ये है, एक तो ये कि पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त तेज़ी ग्रोथ की बात है। आपकी हुकूमत 5.5-6% की तरफ जाना चाहती है ग्रोथ रेट को, और इसके साथ ही आपने 5,000 अरब का जो है वो टैक्स टारगेट भी रखा है। मगर ये 2 दिन की छुट्टी जो है, इसका मतलब है कारोबार को 2 दिन के लिए बंद कर देना, इसके पोटेंशियल को 20% कम कर देने वाली बात है। तो क्या आप ये समझते हैं, जब एक तरफ आप वैक्सीनेटेड के लोगों को कहते हैं कि हम उनको तरगीब देना चाहते हैं, तो ये शॉपिंग सेंटर खुले रहें और इसमें काम करने वाले और इसको विज़िट करने वाले वैक्सीनेटेड लोग हो, तो इससे यह है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे उनकी भी हौसला अफजाई होगी, वो वैक्सीन लगाएंगे, और जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है वो करेंगे, फिर पाकिस्तान का ये मईशत का पहिया भी चलता रहेगा, उसमें खलल नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें, एक तो जो आप पूछ रहे थे कि 1 और 2 दिन का क्या फ़र्क है। देखिए, इस बुनियादी 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये वबा फैलती है। उन 2 चीज़ों पे आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो वबा के फैलाव के अंदर कमी आ जाती है। एक मोबिलिटी है, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह जो नकलो हमल कर रहे हैं उससे डिज़ीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है, और दूसरा डेंसिटी, यानी कितनी गुंजान आबादी हो किसी एक शहर में, एक जगह के अंदर, या एक मुकाम के ऊपर कितने लोग जमा होते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने कम करना है। जो फैसले जिनसे इन दोनों चीज़ों पे असर पड़ता है, उससे वबा के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। और ज़ाहिर है अगर 2 क्लोजर होते हैं दिन के, तो उसमें मोबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, और वो मकामात शहर के अंदर जहाँ ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, वैक्सीन आ गई, बड़ी तादाद में अवेलेबल है, वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं। तो अब हम शिफ्ट कर रहे हैं कि पहले तो ये इज्तिमाई तौर पर बंदिश लगाई जाती थी, और जो मईशत की का पहिया है उसको हमें कुछ न कुछ स्लो करना पड़ता था। लेकिन अब हम शिफ्ट कर रहे हैं कि
بجائے کہ کاروبار روکا جائے ہم ان لوگوں کو روکیں گے جو ویکسین نہیں لگا رہے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ بہت زیادہ تشہیر نہیں ہوئی مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ ہفتے ایک بہت اہم تاریخی فیصلہ دیا اور اس طرح سے اس قانون کو ختم کر دیا جس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں اپنے دور حکومت میں ہزاروں لوگوں کو وفاقی ملازمتیں دے دی تھی اور ان کے لیے کسی پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو نون لیگ کی جب حکومت آئی نکال باہر کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جب 2008 میں آئی اس نے ایک قانون بنا دیا اور ان لوگوں کو دوبارہ بحال کر دیا اور ان کو ترقیاں بھی دے دیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ 16,000 لوگوں کو ان تمام وفاقی اداروں سے فوری طور پر نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ ہوں گے، حکومتی پالیسی بیان کریں گے۔ ویلکم بیک۔ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لایا گیا برطرف ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کالعدم قرار دیا۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے جس کے تحت درجنوں وفاقی اداروں میں 16,000 کے قریب وفاقی ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک پاکستان سٹیل، انٹیلیجنس بیورو، سوئی سدرن گیس کمپنی کے 4,000 سے زائد ملازمین فارغ کیے جا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 1993 سے 1996 کے دوران اپنے راج میں مختلف محکموں اور اداروں میں بلا روک ٹوک بھرتیاں کی۔ پھر 1996 سے 1999 کے دوران نون لیگ نے اپنے راج میں یہ تمام بھرتیاں میرٹ کے خلاف قرار دے کر منسوخ کی۔ مشرف دور میں یہ معاملہ دبا رہا۔ پھر 2008 میں پیپلز پارٹی وفاق میں آئی اور جنوری 2010 میں برطرف ملازمین بحالی ایکٹ 2010 دونوں ایوانوں سے منظور کرا کے ان تمام لوگوں کو دوبارہ ان کی نوکریوں پہ بحال کر دیا بلکہ ترقیاں بھی دے دی۔ اس موقع پہ قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ صرف اس عمل سے تقریباً 2.5 ارب روپے ماہانہ خزانے پہ بوجھ پڑے گا۔ اس وقت قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون حزب اختلاف میں تھی۔ چودھری نثار علی خان نے اس سچویشن پر اور اس قانون کی منظوری پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک ایسا متنازع قانون ہے جس کا بوجھ پوری پاکستانی قوم پہ پڑے گا۔ اس کے ذریعے پیپلز پارٹی کے کارکن جو اکثر ان کے جیالے تھے انہیں ایک انتظامی آرڈر کے تحت مختلف سرکاری محکموں میں لگا دیا گیا۔ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس متعلقہ تعلیمی اسناد بھی نہیں ہیں، ریکوائرمنٹ ایف اے ہے، یہ میٹرک بھی نہیں ہے۔ ان میں کئی ایسے ہیں جن کے کیس سپریم کورٹ فیصلے کر چکی ہے اور ان کے خلاف فیصلے ہو چکے ہیں۔ ان میں کئی ایسے ہیں جو سالہ سال سے ملازمتیں لے چکے ہیں اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے کی۔ یہ اس دن ہوا جب جسٹس بشیر عالم نے اپنی ملازمت کے آخری دن جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بنایا جانے والا ایکٹ 2010 ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا۔ اس 2010 ایکٹ کے ذریعے ریگولر ملازمین کی حق تلفی کی گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا کہ اس ایکٹ سے فائدہ حاصل کرنے والے ملازمین اپنی سابقہ پوزیشن پہ واپس جائیں گے۔ عدالت نے برطرف ملازمین کی بحالی کے بعد یکمشت ادائیگیاں واپس لینے کا بھی حکم دیا۔ اس کالعدم قرار دیے گئے ایکٹ کے سہارے تقریباً 2010 میں نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی نے ہزاروں ملازمین بحال کر دیے تھے بلکہ انہیں ترقیاں بھی دی تھی۔ اس ایکٹ کے خلاف سول ایویشن، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، انٹیلیجنس بیورو، ٹریڈنگ کارپوریشن، پاکستان سٹیل، پی آئی اے سمیت 72 اداروں کے ملازمین نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ اس پورے معاملے کا آغاز 90 کی دہائی سے جڑا ہوا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں پرچیوں پر بھرتی کا دور چلتا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ 16,000 لوگ جو مبینہ طور پہ پرچیوں پر وفاقی حکومت کے اہم اداروں میں ملازمت پا گئے تھے، اس پر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ان لوگوں کی برخواستگی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اس کی اس سلسلے میں کیا حکمت ہے، کیا پالیسی، یہ ہم پوچھیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری سے۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ آ گیا ہے۔ 16,000 یہ وفاقی ملازمین ہیں، وفاقی اداروں میں پوسٹڈ ہیں، ان سب کو ملازمت سے فارغ کرنا ہے۔ آپ کی حکومت کی اس سلسلے میں کیا پالیسی ہے؟ ہدایات جاری کر دی گئی؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ اداروں نے تو ان کو فارغ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 42 صفحات کے اوپر مشتمل ہے اور جسٹس بشیر عالم صاحب نے بہت ہی تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ یہ دیا ہے۔ آج اگر پاکستان کے اداروں کا بہت برا حال ہے تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ
جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور کی بھرتیاں تھیں، اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے دور کی، جنہوں نے اس طرح سے ریکلیس بھرتیاں کی کہ جس کے نتیجے میں پورے ادارے ہی بیٹھ گئے. دیکھیے کامران صاحب، میرے لیے بڑا آسان ہے، میں الیکشن لڑتا ہوں، 300-350 پولنگ اسٹیشن ہے، میں ہر پولنگ اسٹیشن سے 10-15 لوگ اپنے محکموں میں بھرتی کراؤں، اس کے بعد میں الیکٹیبل ہوں، کیونکہ وہ لوگ کام نہیں کریں گے، وہ ہلکے میں بیٹھ کے میرا کام کریں گے، لیکن میں اپنا ادارے تمام جو ہے وہ نیچے بٹھا دوں گا. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی نے ایک ایسے تباہ کن فارمولے کے اوپر کام کیا جو سندھ میں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، جو سیکریٹریٹ کا حال ہے، جو وزارتوں کا حال ہے. اس سے پہلے جب انہیں موقع ملا، میں آپ کو اپنی اگر پی ٹی وی کی اور انہیں اپنی منسٹری آف انفارمیشن کی مثال دوں، پی ٹی وی کے اندر ہی صرف 1800 لوگ بھرتی کیے گئے 10 سالوں کے اندر، اور ان میں کوئی کمپٹیشن، کوئی ان کا جو معیار تھا وہ نہیں کیا گیا، کسی قسم کا کوئی ایگزام نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں ہوا. لہٰذا جب آپ ایسے لوگوں کو بھرتی کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی آ کے ادارے بیٹھ جائیں گے. پیپلز پارٹی کے، اور یہ جو سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں ایک آبزرویشن دی ہے کہ جو قانون بنایا گیا وہ اسپیسیفکلی گروپ آف پیپل جو تھے ان کو فائدہ دینے کے لیے پہنچایا گیا، اور اس لیے کہ نہ ہی اس کا کوئی اسٹینڈرڈ تھا، نہ ہی کوئی کرائٹیریا تھا، ہر آدمی کو اٹھا کے آپ نے بھرتی کر لیا اور اللہ خیر صلاح. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس لحاظ سے تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا تاریخی ہے، اور اس سے تمام حکومتوں کو یہ ایک سمجھیے کہ ایک وارننگ گئی ہے کہ آپ قطعی طور کے اوپر بھی سرکاری خزانے اور سرکاری محکموں کو اس طرح اپنے باپ کا مال سمجھ کے وہ پیسہ لٹا نہیں سکتے. تو اس فیصلے کی ایک بہت اہمیت بھی ہے. یہ تو جو ہے فیصلہ وہ ہے، مگر یہ ایک قانون بن چکا تھا، پارلیمنٹ نے اس قانون کو پاس کیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، اور اب سپریم کورٹ کے بینچ نے اس قانون کو ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے جو پارلیمنٹ سے منظور ہوا. تو اس کی ایک یہ بھی بڑی اہمیت ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ قانون بھی جیسا کہ یہ تھا، سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. یہ اس کی ایک الگ سے بڑی اہمیت ہے. دیکھیے عمومی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ سے بنے ہوئے قانون ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ اتنی گلیئرنگ جو ہے وہ آئین سے متصادم قانون سازی ہو، جہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک اپنے ہی گروہ کو، اپنے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ واضح طور کے اوپر ڈسکرمنیشن کی جائے اور آرٹیکل 25 کی اس طرح سے خلاف ورزی کی جائے، تو پھر تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ آئین کا محافظ بنے اور آئین کو وہ صحیح روح کے مطابق جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرے. میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ جو ہے بڑی حق بجانب ہے اپنے جو فیصلہ ہے اس میں ایک بار پھر میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھے جاننا چاہوں گا کہ حکومت نے ان تمام اداروں کو جو کہ اس جہاں پر یہ ملازمین ہیں ایکسپلیسٹ ہدایات جاری کی ہیں پرائم منسٹر نے یا حکومت کی جانب سے کہ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے اور ان ملازمین کو فوری طور پر فارغ کر دیا جائے. دیکھیے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، وفاقی حکومت تو منوان عمل کرے گی، جو بھی سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے اوپر کوئی ادارہ بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ انلیس کہ ان لوگوں میں سے کوئی سپریم کورٹ کو ریویو میں جائے اور سپریم کورٹ اس کو اپنے فیصلے کو خود روک دے، اس کے علاوہ تو ظاہر ہے حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان تمام ملازمین کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ فارغ کیا جائے. اور میرا جو ماننا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اس کا واحد حل یہی ہے کہ ان جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی دوبارہ سپریم کورٹ جائے اور ریویو پٹیشن فائل کرے اور سپریم کورٹ اس کو اگر خود روک دے تو روک دے، ظاہر حکومت تو اس کو نہیں روک سکتی. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. افغانستان پہ طالبان کنٹرول کو آج 10 روز پورے ہو گئے ہیں. 31 اگست کو اب طالبان کا افغانستان کے جس حصے پہ کنٹرول نہیں ہے اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، یعنی کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ بین الاقوامی افواج نیٹو امریکہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 31 اگست تک چھوڑ دیں گے. اس کے بعد اگلے چند دنوں میں خیال یہ ہے، اور اب تک کی جو طالبان کی خبریں ہیں وہ یہ کہ آئین امارات اسلامی افغانستان
جاری کر دیا جائے گا، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد امارات اسلامی افغانستان کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت جو ہے وہ جاری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہوگی حکومت کا قیام بھی ہو جائے گا اور یہ پورے افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول بھی قائم ہو جائے گا، کسی انداز کی ایک وسیع البنیاد حکومت بھی قائم ہو جائے گی، مگر بہت ہی کلیدی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حکومت کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اقوام متحدہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے لیے اور افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ یقیناً طالبان کی حکومت کو اور اس نئے نظام کو اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان کے لیے معاشی مسائل بے پناہ ہیں اور اس وقت بھی وہ دگرگوں نظر آتے ہیں۔ یہ ملک مسلسل مغربی امداد پہ چلتا رہا ہے اور مغرب اس کی مسلسل مختلف حوالوں سے مدد دیتا رہا ہے، معاشی مدد اس کو پہنچاتا رہا ہے۔ اب یہ اس انداز سے فوری طور پہ تو اویلیبل نہیں ہوگی۔ دوسری جانب افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر امریکہ نے منجمد کر دیے ہیں۔ طالبان کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مغرب امریکہ بھی افغانستان کو تسلیم کرے، اور دوسری جانب امریکہ اور مغرب کو بھی افغانستان کو بالکل ابینڈن نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی نئے نظام سے ایک کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اب ہونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان کو کس انداز سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ چین عندیہ دے چکا ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم کرے گا، لیکن وہ بھی تنہا شاید ایسا نہ کرے، اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی جو کلیدی ضرورت ہے نئی حکومت کی وہ کس طرح سے حاصل ہوگی۔ اس اہم سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں طالبان امور کے بہت ہی اہم ماہر ہیں، عالمی میڈیا میں انہیں طالبان کا مستند تجزیہ کار ماہر سمجھا جاتا ہے۔ جناب احمد رشید 2 کتابیں بھی طالبان پہ تحریر کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب۔ طالبان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے، امریکہ پہلے ہی انگیجڈ ہے، دوحہ اس نے کانفرنس کی، پھر ایگریمنٹ کیا، کل CIA چیف ان سے طالبان سے ملا، یعنی کہ امریکہ نے پہلے ہی ایک ونڈو کھلی رکھی ہوئی ہے۔ روس اور چین نے اس سلسلے میں اپنے ویوز کا اظہار کر دیا ہے، وہ چین کہتا ہے کہ وہ تیاری کر رہا ہے، اور اب یہ جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کا معاملہ ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، کب جا کے یہ آپ کہیں اس کی سیمبلنس نظر آئے گی؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑی خلاف آئے گی دنیا کے ایٹیٹیوڈ طالبان کی طرف سے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان، ایران، رشیا اور چین جو ہے وہ ضرور طالبان کو جلد سے جلد ریکگنائز کرے گا، اور مغرب جو ہے، امریکہ جو ہے، یورپ جو ہے، نیٹو کے جو ملک ہیں وہ میرے خیال میں ابھی کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ طالبان کے افغانستان کے ریزروز ہیں اور پیسے ہیں IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، اور ایڈ زبردست آ رہی تھی۔ اب تک یہ 4 ملکوں نے ایڈ تو نہیں دیا طالبان کو، ضرور یہ 4 ملکوں نے فوجی مدد دی ہے ان کو، طالبان کو، مگر اکنامک ایڈ نہیں دیا ہے۔ اب لوگ سب دیکھ رہے ہیں چین کی طرف، چین کہے گا کہ جی ہم نے اکنامک ایڈ کرنا ہے، انفراسٹرکچر بنانی ہے، اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو ہمارا سلسلہ ہے پاکستان میں اور وسطی ایشیا میں، یہ ہم رپیٹ کریں گے افغانستان میں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پاکستان اور یہ ملکوں جن نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے، ان کو بڑے احتیاط سے چلنا ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ مغرب جو ہے وہ کل ہم نے G7 کانفرنس میں بھی دیکھا کہ مغرب جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ طالبان واک دا ٹاک کرتے ہیں، یعنی اپنے عزائم، اپنے وعدے اور اپنی جو ان کا ارادے ہیں ان پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں یا نہیں، اور مغرب اس کا منتظر ہے کہ وہ دیکھے کہ طالبان کیا کرتے ہیں۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے مغرب کے پاس فارمولا کیا ہے، کس قسم کا نظام چاہتے ہیں، کس قسم کا وہاں پہ سسٹم چاہتے ہیں، کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں، کیونکہ 20 سال تو ایک حکومت کو پراپ اپ کیا، ان کو بے پناہ
$2 खरब سے زیادہ افغانستان میں خرچ کر دیے، فوج بنائی، مسلسل امداد کی، فوج بنائی، $30-40 ارب اس پہ خرچ کر دیے، وہ لیڈرشپ بھاگ گئی، $16 کروڑ لے کے اشرف غنی بھاگ گئے، فوج نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیے، تو وہ پورا نظام تو خود ہی اپنے بوجھ تلے فارغ ہو گیا۔ اب یہ طالبان آ گئے، آپ کے خیال میں کیا چاہتا ہے مغرب؟ کیا افغانستان میں کیا ہو؟ آئی تھنک ایونچولی ویسٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے اس خطے میں بہت سی خطرے ہیں ویسٹ کے لیے۔ ابھی بھی چین کا جو سب سے بڑا فائدہ تو چین کا ہوگا، اور اس کے خلاف تو ویسٹ بالکل ناراض ہوگی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی طور پہ روس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب یہ دونوں امریکہ کے رائیول ہیں، یہ نہیں بنتی ہیں ان کی، نہ ایران کی بنتی ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ جو 4 ملک ہیں جو میرے خیال میں طالبان کو ضرور تسلیم کریں گے، وہ ان کا پھر کوشش یہی ہوگا کہ ویسٹ کو بھی بتائیں کہ جناب اگر آپ پرماننٹ ٹینشن چاہیے اور جنگ چاہیے اس علاقے میں، تو پھر آپ تسلیم نہیں کریں ان کو، اور آپ ان کو چھوڑ دیں اور CIA کو بھیجیں کہ وہ ان کو انڈرمائن کریں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کا فائدہ نہیں ہے ابھی طالبان کو انڈرمائن کرنا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں احمد رشید صاحب کہ کچھ بھی ہو، تھوڑے عرصے کے بعد کچھ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویسٹ کو، US کو will have to come to some terms with طالبان، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی قسم کی رابطہ تعلق رکھنا پڑے گا۔ وہ مغرب کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو اپنا فارمولا تھا 20 سال استعمال بھی کیا، کھربوں ڈالر بھی خرچ کیے، وہ بھی گئے۔ طالبان کو جو ہتھیار دیے، وہ جو معاف کیجیے گا افغان فوج کو جو ہتھیار دیے، انہوں نے وہ طالبان کے حوالے پوری فوج کر دی ہے۔ تو اب مغرب بہرحال کسی نہ کسی قسم کے رابطہ تعلق، اور اس جگہ پہ جہاں پہ روس چین اتنی اس کی پریزنس ہو جائے گی، وہ اپنا اسٹیک تو رکھے گا۔ دیکھیں جی، الٹیمیٹلی ویسٹ نے ریکگنائز کرنا ہوگا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ اس خطے میں ایسا ملک ہو طالبان کا، افغانستان جو امریکن کے جو آج کل اس علاقے میں دشمن ہیں، جو اس میں چین اور روس اور ایران ہے، تو ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں صرف طالبان کے ساتھ۔ ویسٹ کو بھی ضرور ملنا ہوگا اور تسلیم کرنا ہوگا، مگر یہ شاید لیٹ کریں، آج جلدی نہیں کریں گے، شاید 2 سال لگ جائیں، مگر آخر میں انہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ بہت انپاپولر ہوگا ویسٹ میں، مگر جو بھی صدر ہوگا اس وقت امریکہ کا، اس نے برداشت کرنا ہوگا۔ اس وقت اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ اتنی بڑی قوت کو انہوں نے شکست دیا ہے، پورے حکومت کو، افغان حکومت کا جو بھی سٹرکچر تھا اس کو وہ پیرش ہو گیا ہے، وہ فوج پیرش ہو گئی ہے، اتنی بڑی ان کو کامیابی ملی ہے، اس لحاظ سے تو طالبان کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے نا مغرب کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں تو لان تان ہو رہی ہے کہ ہم نے کس طرح کا کیا ہے، سب سے بڑی ہسٹورک ڈباکل کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہو گئی ہے، اور یہ سب بڑی رسوائی ہوئی ہے مغرب کی اس حوالے سے، اور طالبان کی پوزیشن تو اس لحاظ سے تو کافی مضبوط ہے فی الحال۔ آپ کی بات صحیح ہے، مگر طالبان نے بھی کچھ اپنی تبدیلیاں دکھانی ہیں۔ اگر ایک وہ خوفناک گورنمنٹ بنائیں، رژیم بنائیں جس میں انٹیلیجنس سب سے زیادہ سپریم ہوگا، تو پھر یہ بہت مشکل ہے باقی ملکوں کو اس کو سنبھالنا۔ اور تو میرے اپنے خیال یہی ہے کہ ویسٹ ضرور تسلیم کرے گا، مگر طالبان نے بھی تھوڑا اپنا موقف جو ہے خاص طور افغان عوام کے ساتھ وہ ذرا ماڈریٹ کرنا ہوگا۔ اچھا کر لے ایسا، جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا، ان کا وعدہ بھی ہے دوحہ سمٹ میں، ان کی ضرورت بھی ہے، مسٹ ہے۔ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کے مستقبل کے انکلوسیو گورنمنٹ بھی آئے، غیر طالبان غیر پشتون ایلیمنٹ بھی آئیں، خواتین کو بھی کچھ بہتر حالات نظر آئیں، اور اپنے حالات جیسے آپ نے فرمایا اپنے رویے کو وہ درست کریں، تو پھر اس کے اثرات خطے پہ اور افغانستان پہ کیا ہوں گے اگر واقعی طالبان ایسا کریں؟ جناب، سب سے اہم بات جو اب ابھر رہی ہے اور جو نکلے گی وہ ہے اقتصادی حالات کا۔ ایک ایپیڈیمک ہے، وائرس ہے افغانستان میں،
جن سے ان کو کنٹرول بالکل نہیں ہوا ہے، اور طالبان کے پاس ڈاکٹروں یا میڈیکل فیسلٹیز کوئی نہیں ہے، اور باقی جو بہت سے جو پروفیشنل ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھاگ گئے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ آئے گا کہ پیسے کھانے کا مصیبت بن جائے گا، اور ایک خلا ڈراؤٹ ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، فصل بہت کمزور ہیں اس سال افغانستان میں، اور تو ہر صورت میں اقتصادی حالات جو ہیں وہ بہت بگڑ گئے ہیں اب، اور طالبان کو پیسے چاہیے ہوں گے ملک چلانے کے لیے۔ اب یہ بہت شک ہو رہا ہے کہ شاید وہ پھر افیم کے اوپر اور اوپیم کے اوپر ڈپینڈ کریں اور وہی بیچیں اور پیسے کمائیں، مگر اس دفعہ میرے خیال میں طالبان وہ کوشش کریں گے کہ افیم اور اوپیم کا جو ہے سلسلہ اس کو بند کر دیں، ختم کر دیں، مگر یہ صرف اور یہ ایک بارگننگ پوائنٹ ہے طالبان کے لیے کہ اگر ہم یہ افیم کا بند کرتے ہیں تو آپ ہم کو اپنے جو ایڈ ہے، پیسے ہیں، جو ریزروز ہیں آئی ایم ایف میں 9 بلین افغانستان کے ریزروز ہیں امریکہ میں، تو یہ ریلیز کریں اور ہم کو مدد کریں۔ تو ابھی طالبان کی کافی بارگننگ پوزیشن ہے، اور مغرب کی بھی ہے، خاص طور یہ پیسوں کے بینکنگ کا جو نظام ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے یہ کشمکش چلے گا، اور پھر آخر میں میرے خیال میں ویسٹ نے ان کو پیسے دینے ہوں گے۔ ویسٹ یہ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ افغان بڑی تعداد میں مر رہے ہیں بھوک سے اور پیاس سے اور بغیر دوائی کے۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وزارت خزانہ میں تلاطم۔ کل ہمارے پروگرام کا بڑا اہم موضوع تھا، سارا مرکز محور جو ہے اس تمام مسائل کا ایف بی آر میں اصلاحات، انقلابی اصلاحات، آؤٹ آف باکس سلوشن، نادرا اور ایف بی آر کے ڈیٹا کا اشتراک ہو جائے تو پھر پاکستان میں ٹیکس چوروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس پر تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کل ہم نے پروگرام میں بہت تفصیل سے ذکر کیا اس تلاطم کا جو ایک بار پھر ہم نے وزارت خزانہ میں دیکھا، اور ایک بار پھر اس کا محور مرکز ایف بی آر رہا، جہاں پر 7ویں چیئرمین ایف بی آر نے اس حکومت کے دوران اپنا منصب سنبھالا، اور آج ان کا پہلا امپورٹنٹ دن تھا۔ حکومت جو تبدیلیاں لانا چاہتی ہے، حکومت کا جو منبع ہے، جو اس کا محور ہے، اس کی جو کوشش ہے وہ یہ کہ پاکستان میں معیشت تیزی سے آگے بڑھے، پاکستان کی مجموعی ترقی کی پیداوار کی ترقی جو ہے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہماری 6% کے قریب آئے، اس سے آگے بڑھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے کلیدی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھے اور پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں اضافہ ہو جو دنیا میں کم ترین ہے۔ اس کے لیے ایف بی آر میں اصلاحات، انقلابی اصلاحات اور آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کی ضرورت ہے، جس کے لیے حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے، لیکن بہرحال ایف بی آر میں اپنی ایک انٹرنسڈ لابی ہوتی ہے، یا ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، یا ایک اسٹیٹس کو کی جو بیوروکریسی کی کاوش رہتی ہے وہ اس کے راستے میں حائل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اور ایف بی آر کی بیوروکریسی کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔ حکومت کا ایک بار پھر پرزور اصرار ہے، کوشش ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ ٹیکس نہ دہندگان کے گرد پہرے بٹھائے جائے۔ اب پاکستان میں ٹیکس چوروں کو شاید چھپنے کی جگہ نہ ملے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بنیادی کلیدی جو حکومت کہتی ہے اس کا قدم ہے وہ یہ کہ نادرا اور ایف بی آر کے ڈیٹا کا مشترکہ استعمال کیا جائے اور ایک اس کے لیے نئے سفر کا آغاز کیا جائے۔ حکومت ٹیکس ایویژن ماڈل کے تحت نادرا کی مدد سے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کا نیا منصوبہ لا رہی ہے۔ اب آمدنی، اثاثوں اور اخراجات کے مطابق ٹیکس نہ دینے والوں کو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی مدد سے تلاش کیا جا سکے گا، کیونکہ اس وقت ملک میں ہر بڑی ٹرانزیکشن، خرید و فروخت اور یقیناً ہر بینک اکاؤنٹ اس سے جڑا ہوا ہے، اور جو مزید اس میں اضافہ ہوگا اور اس نیٹ ورک کو بڑھایا جائے گا، نادرا ڈیٹا سے ایف بی آر مستفیض ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں منی بل یعنی کہ فائنانس ایکٹ 2021 کے ذریعے ایف بی آر کو نادرا کے ڈیٹا تک رسائی کی قانون سازی ہونی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ یہ نہ ہونا جو ہے وہ اس تلاطم کا باعث بنا جو کہ ہم نے کل دیکھا ہے۔ اب حکومت اسے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 اور 175 میں ترمیم کر کے ایف بی آر اور نادرا کو ڈیٹا شیئر کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور خیال یہ ہے کہ یہ ایک گیم چینجنگ چیز ہو سکتی ہے، اور اس سے رسائی ہو سکتی ہے اثاثوں کی جس کا ریکارڈ یا تو جو ٹیکس دہندہ ہے یا جو اپنا
रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो करते हैं वो उसको जारी नहीं करते, अगर ये उसको नहीं दिखाते तो इस ज़रिए से वो हो सकेगा। और वो लोग जो कि पाकिस्तान में टैक्स के नेटवर्क में नहीं हैं, ये भी मुमकिन हो सकेगा। आज लाहौर में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि FBR में ऑटोमेशन लाई जाए और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। हम FBR के अंदर कोशिश कर रहे हैं। 3 साल से मुझे वो हर बारी 6 महीने और 6 महीने कहते रहते हैं कि FBR को ऑटोमेट करें, ऑटोमेशन लेके आए। और जैसी ऑटोमेशन आती जाएगी, जब उसका टैक्स कलेक्टर और जो शहरी है उसके अंदर आप राब्ता खत्म करते जाएंगे, करप्शन नीचे आ जाएगी। बदकिस्मती से करप्शन नीचे तक पहुंच गई है, लोग आदी हो गए करप्शन के, और इसका तरीका ही अब ये टेक्नोलॉजी है। पिछले हफ्ते FBR ने एक अहम बयान में कहा था कि उनके पास लोगों के बैंक अकाउंट्स या बैंकिंग लेन देन तक कोई रसाई नहीं है। FBR का कहना था कि FBR के पास फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक का भी कोई तरीक़ाकार दस्तयाब नहीं है। जो टैक्स उमूर के माहिरीन हैं, जो कि FBR के और जो उसके रास्ते की रुकावटें हैं कि टैक्स नेट बढ़े, उनका कहना यह है कि इसके लिए नादरा का डेटा और FBR के डेटे का इश्तराक जो है वो बहुत कलीदी अहमियत का हामिल होगा। नादरा के डेटा के साथ बैंक अकाउंट रिलेटेड है, तो हर बैंक अकाउंट के साथ आइडेंटिटी कार्ड रिलेट करता है। आपकी हर ट्रांजैक्शन में आजकल आप टेलीफोन खरीदने जाएं, गाड़ी खरीदने जाएं, हर चीज में आइडेंटिटी कार्ड रिलेट करता है। तो जब आप डेटा को लेकर आएंगे और नादरा की कैपेसिटी जो डेटा बनाने की है वो FBR से बेहतर है, तो मेरा ये कहना है कि दोनों को किसी न किसी शक्ल में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आज जो कुछ भी मेरी टैक्स वाला करता है वो उस इंफॉर्मेशन पे करता है जो मैं उसे देता हूँ। FBR के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे नहीं पता कि मेरे पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, कितना मेरा बैंक अकाउंट है बाहर, कितना अंदर है। कोई इंडिपेंडेंट डेटा FBR के पास आज मौजूद नहीं है और ना वो डेटा का कोलैबोरेशन होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइवेसी ऑफ डेटा को खत्म करें, इस पे नहीं, मैं नहीं कह रहा, मगर कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि डेटा अवेलेबल हो। अमेरिका में टैक्स लोग इसलिए देते हैं कि उन्हें पता है कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं IRS के पास आ जाएगा। यही निजाम हमें लाना है। इसी निजाम का रुकावट मेरे साथ आई थी और इसी निजाम की रुकावट आज शौकत तरीन साहब के पास आ रही है, और ये एग्रीड पोजीशन थी कि ये डेटा वाला क्लॉज हमें लाना है फाइनेंस एक्ट 2021 में, वो नहीं आया, अब ऑर्डिनेंस में लाना पड़ेगा। इस माली साल 5,800 अरब रुपए टैक्स आमदन का टारगेट है, यानी रेवेन्यू कलेक्शन में 25% इजाफा मतलूब है। ये एक चैलेंज भी है, लेकिन अगर ये टैक्स नेटवर्क में इजाफा होता है, ये निज़ाम कामयाब हो जाता है, तो ये हदफ नामुमकिन नहीं है बल्कि शायद आसान हो जाए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि टैक्स बेस को वसी करने के लिए 1.5 करोड़ टैक्स नादहिंदगान का डेटा जमा किया गया है। इन लोगों को सामने रखकर इनका सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। जिन लोगों ने जो टैक्स पेयर नहीं है उनका भी हमने पूरा इलाज कर दिया। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 15 मिलियन हमारे पास डेटा है, जिसमें हमें उनकी सारी की सारी इनकम का ऑलमोस्ट पता चल गया कि कितनी इनकम होती है। तो हमारे पास जो 15 मिलियन है उसके बीच में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। तो हम शौकत तरीन को बता दें कि भाई तुम्हारा ये इनकम है और तुम्हारा ये टैक्स है, और कौन बताएगा? FBR ने बताएगा। हम एक तरीका कार करेंगे, उनको एक टैक्स आ जाएगा, ये देखें, आप देख लें, हमने आपके लिए आपका खाता जो है वो तैयार कर लिया है, उसके तहत आपने इतना टैक्स देना है, प्लीज़ दें। आखिरी लफ्ज़ आपने सुना, शौकत तरीन साहब कह रहे थे FBR ये नहीं कर पाएगी, इसके लिए तरीक़ाकार है, और तरीक़ाकार यही है कि नादरा के डेटा का नादरा और FBR के डेटा का इश्तराक हो और फिर एक कन्वर्जेंस के ज़रिए ये हदफ हासिल किया जाए। बहुत अहम मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिफ हारून, सीनियर माहिर हैं टैक्स उमूर के, फर्गुसन से ताल्लुक़ है, और डॉक्टर इकरामुल हक एक्सपर्ट हैं टैक्स उमूर के, पाकिस्तान की माशी उमूर के बहुत ही मुस्तनद कॉलमनिस्ट भी हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आसिफ हारून साहब, ये फरमाइएगा, बहुत हिंज कर रहा है ये जो कैंपेन है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, मेक और ब्रेक कैंपेन है। अब गवर्नमेंट का कहना यह है और इसके लिए बड़ी कोशिश है, और बड़ी उसके बाद तगदाव के बाद एक ऑर्डिनेंस आ रहा है जिससे कि नादरा और FBR का डेटा जो है इसकी मैरिज हो सकेगी, इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसकी कन्वर्जेंस होगी किसी जगह पे किसी अंदाज से। कितना आपके ख्याल में इसमें पोटेंशियल है एक बड़े ब्रेक थ्रू का? जी कामरान साहब, ब्रेक थ्रू होने का पोटेंशियल तो बहुत है, बट इशू इन माय व्यू इज़ दैट के इशू हम एक बहुत नैरो फोकस में देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की कन्वर्जेंस होगी और उसके बाद एक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, बट जो प्रॉब्लम इवेंचुअली आएगी वो ये आएगी कि वो इंफॉर्मेशन जो है
جب وہ آنے کے بعد جب اس ٹیکس پیئر جو کہ آج ٹیکس رول پہ نہیں ہے یا جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے بٹ وہ انڈر ڈکلیریشن کر رہا ہے، اس ٹیکس پیئر کے پاس جب جانے کے لیے جو پروسیس استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی جو کوالٹی آف اسیسمنٹ ہوگی. آج اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ آج جو لاسٹ 1 ایئر کے اندر جو اسیسمنٹس ہوئی ہیں، ایف بی آر نے تقریباً 2.5 ٹریلین کی ڈیمانڈز جنریٹ کی ہیں جو کہ پچھلے 6-8 سال میں جنریٹ نہیں کی گئی ہیں. مگر اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کوالٹی آف جو اسیسمنٹ ہے، کیا وہ اسیسمنٹ اپیل سٹیج کے اوپر ٹھہرے گی کہ نہیں ٹھہرے گی. اچھا، آپ نے کیا یہ ہے آصف صاحب کہ آپ پہلی لیڈر کو تو آپ نے چیلنج نہیں کہ آپ دوسری لیڈر کی بات کریں. میں پہلے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار تجویز ہو رہا ہے، اس سے ڈیٹا انفارمیشن اس کی تو ایک واسٹ ہمیں ٹریجر مل جائے گا، یعنی پہلے تو ہم یہ ڈیٹرمن کر لیں. بالکل آپ کامران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ہمیں ایک کوالٹی آف انفارمیشن ملے گی. جو ڈیٹا آج بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے وہ ایک اسمبل ہوگا اور ایک ایکشنیبل انفارمیشن جنریٹ کرے گا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آج کے لا میں اس کو پہلے فی الحال تو ہم اس کو ڈیٹرمن کریں نا. اکرام الحق صاحب آپ فرمائیے، بہترین آپ کا زبردست تجربہ ہے، آپ کے آبزرویشن ہے، آپ ایف بی آر آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہتا ہے. تو یہ جو اب میجر ہے، یہ جو ایکشن ہے کہ نادرا کو انکارپوریٹ کیا جائے اور ایک واسٹ ہمارے پاس ٹریجر آ جائے ڈیٹا کا، اس کے بعد پھر ایکشنیبل اس کا جو پروسیجر ہے وہ بات کی بات ہے. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. ایک تو ڈیٹا بہت سے ڈیفرنٹ سائلوز میں پڑا ہوا ہے اور مائکرو لیول پر بھی آپ حیران ہوں گے کہ انکم ٹیکس کا یعنی کہ ڈیٹا وہ سیل ٹیکس والوں کو اور آئی آر ایس والوں کو اور کسٹم والوں کا آپس میں بھی کوئی کسی قسم کی لنکیج نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ تو میں نے مائکرو لیول کی بات کی. میکرو لیول پر آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر نادرا کے پاس جو ہے وہ پورا ٹریجر آف ڈیٹا ہے، اگر وہ ہم لے لیں تو ہر آدمی جو ہے وہ فوکس میں آ جائے گا. اور تیسرا میں عرض کروں جو اس کا ذکر نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ اب کریڈٹ ریٹنگ کا پاکستان میں لا بھی ہے اور اس کے تحت ایجنسیز بھی بنی ہوئی ہیں اور ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ تو جب بھی وہ کوئی بینک سے لون لیتے ہیں تو ان کی کریڈٹ ریٹنگ جیسے دنیا کے مغربی ممالک میں چیک کی جاتی ہے. اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں اور اس تینوں ڈیٹا کی کنورجنس کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ پھر ٹیکس نیٹ سے یا تو باہر رہ سکے گا یا انڈر رپورٹنگ ہوگی. جہاں تک کوالٹی آف ڈاکٹر اکرام صاحب مجھے ذرا سا یہ کلیئر کر دیں کہ لیٹس فوکس آن نادرا. تو نادرا کیونکہ ہر بینک اکاؤنٹ شناختی کارڈ سے ہے، ہر ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشن شناختی کارڈ سے ہے، ہر پراپرٹی ٹرانزیکشن شناختی کارڈ سے ہے، ہر بڑی ٹرانزیکشن شناختی کارڈ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چاہے وہ ہم کسی سب رجسٹرار آفس میں کر رہے ہوں، چاہے ڈی ایچ اے میں کر رہے ہوں، چاہے کسی بھی ادارے میں کر رہے ہوں، الٹیمیٹلی یہ نادرا تک پہنچ جاتی ہے. گویا نادرا کے پاس یہ سب کچھ اویلیبل ہے. جی میرا خیال ہے کہ نادرا کے پاس بھی بے شمار ڈیٹا ہے، مگر جیسے کئی جگہ پہ برانچ لیس بینکنگ بھی ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ ہماری بینک کی پینیٹریشن بھی نہیں ہے اور وہاں پھر بہت سی جو پرائیویٹلی کمپنی تو نہیں آپ وہ تو اسٹیٹ بینک کے اندر کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز کام کرتی ہیں، ان کا ڈیٹا بھی بہت، ان کے پاس تو ہر طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے. میرے خیال میں انفارمیشن کی کمی نہیں ہے. آپ نے صحیح فرمایا اس کی انٹیگریشن کی جائے، انٹیگریشن کے بعد پھر اس کی یوٹیلائزیشن کی جائے اور ایکشنیبل پلان بنایا جائے کہ پہلے جو ہائی تو یہ جو ابھی آرڈیننس آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جب یہ آرڈیننس آ رہا ہے اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی ہائی سٹیک گورنمنٹ کا وینچر ہے. جی ہاں بہت آپ نے صحیح فرمایا. اس کے اندر ایک اور چیز اگر وہ ایڈ کر لیں کہ ابھی تک پاکستان میں جو ہے وہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ پاس نہیں کیا. بل جو ہے 3 سال سے منسٹری آف جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن میں پڑا ہوا ہے. تو ایک طرف لوگوں کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارے ڈیٹا کی پروٹیکشن ہے اور دوسری طرف اسٹیٹ کے پاس پورا رائٹ آ جائے گا کہ وہ ہر آدمی کے جو ڈیٹا ہے اویلیبل اس کے مطابق جو ہے اس کی صلاحیت ٹیکس کی بنتی ہے اس سے ٹیکس بھی وصول کرے اور ہر ٹرانزیکشن جو ہے اس کو ریئل ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہوں گے. اب جب آپ ریئل ٹائم میں کسی ٹرانزیکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آدمی جو ہے آپ کے ٹیکس کے کسی جگہ سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ بے نامی کام کر رہا ہو اور چاہے وہ کسی اور کے نام سے کام کر رہا ہو. اور اس کے اندر پھر منی لانڈرنگ بھی، ٹیررسٹ فائنینسنگ بھی اور جو بڑے چیلنجز ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں ہماری نیشنل پرائورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے اور اسی کے ذریعے اب ہم آصف ہارون صاحب آ جاتے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آ جائے گا، لیکن آپ کا خیال یہ ہے یا آپ کا سارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو پھر یہ کرنا ایف بی آر نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس پہ
اس پہ ایکشن لینا اور اس کو پھر اس سے ییلڈ لینا، اس کو پھر باقاعدہ یوز کرنا، آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، تو اس کو پھر کیسے ایڈریس کریں اس کے لیے؟ دیکھیں، میں جو تھوڑا سا پچھلے والے سوال کے اوپر بھی تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں. آج جو ڈیٹا جو آتا ہے پراپرٹیز کا، وہیکلز کا، امیگریشن کا، جو ٹریولنگ کا، وہ آج بھی ایف بی آر کے پاس آ رہا ہے. اب جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہے گی کہ یہ انفارمیشن جو آج ایف بی آر کے پاس ہے، جو نادرا کے پاس نہیں پہنچ رہی، یہ نادرا کے پاس ایف بی آر لے کے دے گا اور پھر نادرا اس کو کنفیگر کرے گا اور ایکشنیبل انفارمیشن بنائے گا. اب جو آپ کا سوال ہے وہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. وہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو وہاں ریفارمز کی ضرورت ہے وہ 2 ریفارمز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اس وقت جو آفیسرز ہیں، جن کو جو اسپیشلائز انڈسٹریز ہیں، تو وہ ان آفیسرز کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے ایشوز آ رہے ہیں. میری نظر میں کرنا یہ چاہیے کہ ایف بی آر کو جو اسپیشلائز انڈسٹری بیسڈ ٹیکس زونز بنائے جائیں، تاکہ ایک سینٹرلائز بیسس پہ ایف بی آر کی اس انڈسٹری کی ایک ریسرچ ہو، اور ریسرچ کی بیس پہ جو اسپیشلائز ٹیکس آفیسرز یا زونز ہوں وہ اس انفارمیشن کو بیسیکلی اپلائی کریں اور پھر دیکھیں کہ یار آج فرٹیلائزر میں اس سال کیا چیزیں چینجز آئی ہیں، یا اور انڈسٹریز کے اندر آئل کے اندر کیا ہے، جو بینکس کے اندر کیا ہے. ایک تو یہ پورشن ہے. سیکنڈ پورشن یہ ہے کہ جو ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ بہتر اوور سائٹ یہ ہے کہ اپیلیٹ سائٹ کو بہتر کیا جائے. اچھا آصف صاحب، یہ ہو گیا. ایک بار پھر ہم اپنے پہلے کوشچن پہ آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا آتا ہے ایف بی آر کے پاس، لیکن وہ پھر ہم دیں گے نادرا کو کہ اس کو آپ اپنے اس سے. تو جو ایف بی آر کے پاس آتا ہے تو وہ اس میں کیا تشنگی ہوتی ہے، اس میں کیا کمی ہوتی ہے، نادرا کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ آج بھی 216 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایف بی آر جو انفارمیشن جو ہے وہ نادرا کو ایکسپینشن آف ٹیکس بیس کے لیے دے سکتا ہے. اس ایکسپینشن آف ٹیکس بیس کی جو انٹرپریٹیشن کا ایک ایشو آ رہا ہے کہ کیا یہ نئے ٹیکس پیئرز کو ڈھونڈنے کے لیے دی جا سکتی ہے، یا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کی انڈر ڈکلیریشن ہے اس کو فردر انہانس کرنے کے لیے نادرا کا ایشو از ناٹ دیٹ کہ انفارمیشن جو ہے وہ نادرا کو دی نہیں جا سکتی. ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو انفارمیشن ہے، جو نادرا کی انفارمیشن، ایف بی آر کی انفارمیشن جب کنسولیڈیٹ ہوگی تو انٹریکٹ ود دی ٹیکس پیئر جو ہے وہ ایف بی آر سے کرانا ہے یا نادرا سے کرانا ہے. دیٹ از دا کی ایشو. ایشو از کریڈیبلٹی. جو ایک اوپینین ہے وہ یہ ہے اگر اس کا افیکٹو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اگر کنورجنس ہو جاتا ہے، یہ اشتراک ہو جاتا ہے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہوگا؟ اور اگر یہ واقعی اس کی تمام اس کے لکوناز یا کوئی جو اس کے کوئی باٹل نیکس اگر سامنے آتے ہیں وہ اگر ریزالو ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ واقعی ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ او ای سی ڈی سے 1,75,000 اکاؤنٹ ہولڈرز کے بارے میں خود وزیر اعظم محترم نے فرمایا تھا، مگر اس میں سے کتنی ریکوری ہوئی؟ ہر ایک جو زون علیحدہ بنایا گیا تھا ایکسچینج آف انفارمیشن کا، وہاں جو ڈیٹا بھیجا گیا کیا وہ پورے کا پورا ایکسیکیوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بات اصل میں ڈیٹا کی آنے کی نہیں ہے. 2 پرابلمز ہیں. ایک تو ڈیٹا مائننگ اور ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو کیسے کولیبریٹ کر کے آپ کو صحیح انفارمیشن نکال کے دے سکتے ہیں، اور دوسرا جب آپ وہ ڈیٹا پہنچ جاتا ہے تو آفیسرز کیا ان کا استعمال جو ہے وہ ریاست کے لیے کرتے ہیں یا اپنے ذاتی استعمال کے لیے کرتے ہیں؟ یہ مجھے ذرا آج تک پتہ نہیں چلا کہ 16 لوگوں نے کیوں جا کر ریٹس کر کے یہ اسٹے حاصل کیا کہ ہم نے جو ڈیٹا ہم سے مانگا جا گیا ہے، جو ہم سے انکوائری مانگی جا رہی ہے ایف ٹی او کی، اس کے لیے ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا کی یوٹیلائزیشن صحیح ہوئی تھی تو پھر کوئی بھی تھرڈ پارٹی آپ کی جو ہے وہ اگر کر لے آڈٹ تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرا خیال ہے کہ انسائڈر بھی بہت پرابلمز ہیں، اور اس ڈیٹا کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بالکل آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا الزام ہے کہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ایف بی آر کا، جو ویل انٹرنسڈ لابیز ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اربوں خربوں روپے کا یہ معاملات ہے، وہ بھی اس ریفارم کی اور اس تمام چینج کی راہ کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جی یقیناً اس کے بارے میں آپ نے میرا آرٹیکل بھی دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر اے ہاؤس ان شیمبل
जिसमें बताया गया है कि ये दरअसल इसकी इनसाइड के अंदर भी बहुत रिफॉर्म, स्ट्रक्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ डेटा के साइंटिस्ट हों, जहाँ पे ऑडिट करने वाले वो लोग हों जो फोरेंसिक ऑडिट जानते हों, वहाँ वो लीगल एक्सपर्ट हों जो दुनिया के अंदर बाहर के सासों को लाने की यहाँ अहलियत रखते हों, और चौथा जो वो हों जो पाकिस्तान के अंदर जितना डेटा आता है उसकी एक जगह कोलैबोरेशन करके उसको एक्शनेबल बना सकें। और ऑटोमेशन जो है फॉर टैक्स रेवेन्यू, वो उसके ऊपर तो बहुत तफसीली लिटरेचर भी मौजूद है और इसका एक्शनेबल प्लान भी हम ऑलरेडी जो है वो दे चुके हैं और वज़ीर ख़जाना मोहतरम ने हमसे ले भी लिया है जी। अच्छा आसिफ हारून साहब, ये बताइएगा कि अभी हमें कितना हमारा पोटेंशियल है जो कि हमें टैक्स नेट में लाना है। हमारी पैरेलल इकोनॉमी की बात होती है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात होती है। 2 साल में हम वी हैव ट्रेवल्ड अ लॉट। अब हमारा हर अकाउंट बायोमेट्रिक हो गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कुछ एमनेस्टीज आई हैं, कुछ कम आया है, लेकिन अभी भी जो हमारा M2 सर्कुलेशन है, यानी कि हमारी करेंसी इन सर्कुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है दुनिया के लिहाज से। इसका मतलब ये कि अब भी हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो ये जो हम इक़दामात ले रहे हैं, यही करना पड़ेगा इसकी बेहतरी के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जो इस वक्त जो बहुत अच्छा काम हो रहा है जो FBR के अंदर हो रहा है कि वो जो POS के थ्रू रिटेलर्स की तरफ जा रहे हैं, ये अनफोल्ड होगा। बेसिकली ये एंड पे बैठे हुए हैं इकोनॉमी के, जो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर जो है वो वहाँ से तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन एक भरपूर तरीके से यहाँ होता है। अब वहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन होगी तो अब मेरे कैश ले जाके भी मैं खर्च करूँगा तो वो मुझे मशीन पकड़ लेगी कि आसिफ हारून साहब ने इतनी परचेजेस की हैं। तो दैट विल बेसिकली क्रिएट अ डेटरेंस दैट के वो इवेंचुअली यकीनन हमें जो कैश इकोनॉमी के लिए जो चीज़ें बड़ी वेल रिकग्नाइज्ड हैं कि हमें क्या क्या करना है, वो तो डेफिनेटली हमें करनी पड़ेगी। इसलिए कि कैश बेसिकली इकोनॉमी जो होगी वो कभी भी डॉक्यूमेंट ट्रेल नहीं छोड़ेगी, वो तो हमें ख़त्म करनी है। उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन बेहतर करनी है। इसलिए कि सबसे बड़ी जो ट्रांजैक्शन आपकी कैश में होती है या अनडॉक्यूमेंटेड होती है, वो सारा आप उठा के आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाल देते हैं आप, एंड दैट बेसिकली वहाँ से फिर जो है वो परचेज़ के टाइम पे, सेल के टाइम पे वो सारा आपका अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेल चलती है। तो ये बड़ा आसान है कि आप कैश इकोनॉमी से ट्रेडिंग करें, रिटेल और होलसेल लेवल पे जो इनकम कमाएं वो आप ऐसी जगहों पे पार्क करते हैं। आप फरमाइए ना कि ये कैश इकोनॉमी को मुख्तलिफ इक़दामात से जो इसको हम चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये करेंसी इन सर्कुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी है, क्या है जो अब हमने सब कुछ आजमा लिया, अब हम करें, और ये अब जो हम ये इक़दामात उठा रहे हैं इससे इसकी बेहतरी होगी? जी बिल्कुल, इक़दामात की डायरेक्शन तो ठीक है, मगर अमल दरामद करने में आपको याद होगा जैसे ही फिनेंस बिल आया था तो उससे पहले 3 आर्टिकल्स हमने लिखे थे कि आप कैसे रिटेलर्स को POS में लेकर आएँ और उसके लिए कंपलसरी बनाएं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, अब देखिए बहुत सा स्मॉल जो स्मगल्ड आइटम्स आती हैं अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं रिटेल में बिकती होंगी ना, तो अगर आप एंड वाले को जो है जहाँ पे एंड कंज्यूमर है अगर उसको कैप्चर नहीं करते हैं तो फिर आप उसको पे भी काबू नहीं पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, जनाब आसिफ हारून। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तानी रुपया दबाव में है। डॉलर अब आज 166 रुपये तक का हो गया है, 8.5% की पिछले 1 साल के दौरान इसमें डेप्रिसिएशन हुआ है। यकीनन ये एक तशवीश की बात तो ज़रूर है, मगर 2 धारी तलवार है। जब रुपया महंगा हो जाता है और डॉलर सस्ता हो जाता है तो उसके मसाइल हैं, लेकिन अब जैसी ये कैफियत है, डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया सस्ता हो रहा है, तो हमारी इंपोर्ट्स पे दबाव कम होता है, हमारी एक्सपोर्ट्स आमदन में इजाफा हो जाता है, मगर कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता है। इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्त के बाद। आज रुपए के मुकाबले में डॉलर तकरीबन 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 8 पैसे इजाफे से 166 रुपये 28 पैसे में बंद हुआ। इससे कबल डॉलर की कीमत सितंबर 2020 में रिकॉर्ड की गई थी। 7 मई को डॉलर 152 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ था। 3.5 माह में डॉलर 14 रुपये महंगा हुआ है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में 9.2% कमी आ चुकी है। इस अरसे में डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों के बोझ में 1540 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, मगर उसके साथ साथ ये रुपए की कदर में कमी एक दो धारी तलवार है। जब डॉलर महंगा हो जाता है तो यकीनन जो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हो रही होती हैं, जो लोग इंपोर्ट्स पे राग़िब होते हैं क्योंकि रुपया ज़्यादा वज़नी होता है, उनकी हौसला शिकनी होती है और इंपोर्ट्स महंगी पड़ जाती हैं, इसलिए ये बोझ जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, रुपए की कदर कम होने से उनकी आमदन में इजाफा हो जाता है।
اس طرح سے ایک جانب تو جب روپیہ کمزور ہوتا ہے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب اس سے ڈالر مہنگا ہونے سے امپورٹ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ایکسپورٹس کی آمدن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے اور یقیناً ایک تشویش کی یا ایک پہلو نظر آتا ہے اس تمام معاملے کا جب روپے کی قدر کم ہو رہی ہو، مگر دوسرے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر میں بہت ہی سکون کی کیفیت نظر آتی ہے، بلکہ اس میں بہت اضافہ بھی ہو چکا ہے، اور اس وقت نمبرز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس سطح پر کمی نہیں رہے، اپنی اونچی ترین سطح پر ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سمیع اللہ طارق کو، ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹس کے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ذاتی طور پہ یا آپ کی جو سمجھ ہے اس پورے معاملے کے حوالے سے بڑا تجربہ ہے، آپ کو کتنی تشویش ہے روپے کی قدر جو کم ہو رہی ہے مسلسل، اور جس میں 9% تک کمی ہو گئی ہے پچھلے 3 ماہ کے دوران؟ دیکھیں ایسا کوئی خاص تشویش تو نہیں ہے، کیونکہ جب 2019 میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمارا ایکسچینج ریٹ فلیکسیبل ہوگا، اور ہم جو آفیشیل فلوز وغیرہ جو آ رہے ہیں، جیسے اب ہم نے IMF کے پیسے وصول کیے تقریباً 2.7 ارب ڈالر، اس کے علاوہ یورو بانڈ جو ہم نے پچھلے مہینے ایشو کیا تھا وہ پیسے بھی ریزرو میں ایڈ ہو گئے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ بھی ہماری ریزرو میں ایڈ ہو رہے ہیں، اور ریزرو ہمارے آل ٹائم ہائی پہ آ گئے۔ اس کے باوجود کرنسی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم پچھلے 3 مہینوں سے جاری کھاتوں میں خسارہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ جب ہمارا مئی میں خسارہ جو ہے $650 ملین آیا، پھر جون میں 1.6 ارب ڈالر، اور پھر اس مہینہ جولائی میں $773 ملین۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اس سے یہ دیکھنے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت نے جو پیسہ ریسیو کیا ہے لون وغیرہ میں، وہ جو ہے کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ پاسٹ میں ہم یہ کرتے رہے تھے کہ جو لون وغیرہ کے پیسے آتے تھے اس سے ہم کرنسی ڈیفینڈ کر لیتے تھے، پھر جب وہ دوبارہ ری پے کرنا ہوتا تھا اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ جو خسارہ ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری اس دوران جو ہے وہ امپورٹس بہت زیادہ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری ایکسپورٹس تو کبھی بھی ان کو میچ نہیں کرتی۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ 3 مہینے تو رہی امپورٹ زیادہ، لیکن اگر یہ زیادہ رہی تو یہ خسارہ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو یہ کتنا مینیج ہو رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں یہ اب چونکہ اب آپ یہ مارکیٹ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے، تو ظاہر ہے اگر ہماری جو امپورٹ ہے اگر وہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس اور FDI ان 3 کے ٹوٹل سے اگر زیادہ ہی رہے گی تو کرنسی تھوڑی تھوڑی ڈیپریشیٹ ہوتی رہے گی، لیکن تھیوریٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہمارا 98 کے لیول پہ آ گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کوئی خاص اب جگہ ہے نہیں روپے کے اندر زیادہ نیچے جانے کی، یہ 166-67 اسی لیول کے آس پاس ہی رہے گا۔ تو لیکن یہ کہ کچھ ہمیں افغانستان کا پریشر بھی پڑا ہے، تو وہ بھی ایک مطلب انفورسین فیکٹر تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ساری لائنیں چوک ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ گئی۔ تو میرا خیال ہے کوئی خاص اس کے اندر جگہ ہے نہیں یہاں سے اور نیچے جانے کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایکسپورٹر کو جو بینیفٹ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، تو آہستہ آہستہ ہم ایکویلیبریم کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی ایونچولی جو اس کا جو ہمارا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو انفلوز اور آؤٹ فلوز ریکرنگ بیسس پہ ہیں وہ جو ہے وہ میچ ہو جائیں، اور ہم دوبارہ جو ہیں وہ جس طرح بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں 2018 میں یا 2008 میں پھنس گئے تھے، اس طرح کے دوبارہ کرائسس میں نہ پھنسیں۔ تو یہ جو ہماری 9% کرنسی ڈیپریشیٹ ہوئی ہے، تو ہماری امپورٹس کا کے لیے جو رنگ ہے، جو لوگ اس طرف راغب ہیں ان کی تو حوصلہ شکنی ہوگی نا، کیونکہ اب یہ امپورٹس مہنگی پڑ رہی ہیں۔ ایبسولوٹلی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے امپورٹس کافی مہنگی ہو رہی ہیں، اور اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو زرعی اجناس میں ہمیں لاسٹ ایئر جو ہے ہم نے امپورٹ کافی زیادہ کیا تھا، ہم نے تقریباً $3 ارب کا ایکسیس امپورٹ کیا تھا صرف فوڈ گروپ کے اندر پچھلے سال میں۔ اب جو ہے اس دفعہ اگر ہماری کراپ اچھی ہوتی ہے تو ہوپ فلی اس پہ بھی کمی ہوگی، کاٹن کی کراپ میں بھی اس دفعہ امید ہے کہ کافی امپروومنٹ ہوگی، تو اس سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ڈالر کی سیونگ ہوگی اور جو ہے درآمدات پہ کمی واقع ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب روپی اپریشیٹ ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں لگتا یہ ہے کہ سینٹرل بینک کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ روپے کی قدر میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ 152 روپے تک کا ڈالر ہو گیا تھا، لیکن اس پر بھی تشویش تھی کہ یہ ہمارا کچھ زیادہ اپریشیٹ کر گیا ہے کچھ حلقوں میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
اس وقت جو ہے وہ کچھ حلقوں میں تشویش ہو گئی تھی اور کچھ ایکسپورٹرز کی بھی تھی اور کچھ جنرلی بھی لوگ گھبرا رہے تھے کہ یہ جب دوبارہ اپریشیٹ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے تو پھر ڈپریشیٹ بھی کافی تیزی سے ہوگا، اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ جب 152 تک چلا گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ ڈپریشیٹ ہوتے ہوئے یہ 166 روپے کے اوپر آ گیا. حالانکہ اگر آپ پچھلے جون تک دیکھیں تو ہم 168 پہ پہلے بھی تھے. یہ اب ہم 2 سال پہلے والی سطح پر آ کے کھڑے ہو گئے دوبارہ. بالکل ایسے ہم 2 سال پہلے والی سطح پہ آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن چونکہ پرائسز وغیرہ کچھ موو ہوئی ہیں تو جیسے تیل وغیرہ کی قیمت ہے تو وہاں لگ رہا ہے کہ ادھر کافی پریشر ہے، اور حکومت نے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکس بھی وہاں پہ کافی کم کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ پارک کویت انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. دنیا خبر کی دنیا